बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन एंड फॉर्मेशन, यानी हमारे बच्चों की मजहबी और इखलाकी तालीम और शख्सियत साजी। ये मौजू आज के दौर में इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसकी वजह यह है कि आज के दौर के तकाज़ों की वजह से और आज के दौर के हक़ाइक़ की वजह से हमारे बच्चों की तवज्जो और हमारे बच्चों की तरजीहात बटी हुई हैं और उनको मजहबी तालीम के लिए आमादा करना एक चैलेंज है, वालिदैन के लिए भी और असातिज़ा के लिए। और यही वजह है कि वालिदैन और असातिज़ा अक्सर बहुत सारे सवालात पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हम वो कौन सी हिकमत अमली अपनाएं, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हों जिसके ज़रिए जो है हम मजहबी तालीम को या इखलाकी तालीम को या मजहबी शख्सियत साजी को एक इंतहाई दिलचस्प अमल बनाएं, ऐसा दिलचस्प अमल जिसमें बच्चे खुद से शरीक होना चाहें। एक और सवाल हमारे सामने आता है कि हम सोशल मीडिया की मौजूदगी में, दीगर तफरीही मवाद की मौजूदगी में किस तरह अपने बच्चों की तरजीहात में मजहबी तालीम को शामिल करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में हमारे बच्चों की तवज्जो, जैसे मैंने शुरू में कहा, कई वजूहात की वजह से बटी हुई है। एक और सवाल जो अक्सर वालिदैन और असातिज़ा के सामने होता है कि हम जो है कैसे मजहबी तालीम को या मज़हब पर अमल करने के अमल को कुछ मखसूस दिनों या कुछ मखसूस रसूमात तक महदूद ना करें, बल्कि मज़हब बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बने। और ऐसे कई सवालात हैं जो आज हमारे सामने जो है वो है। ये सवाल क्यों अहम है, ये सवाल हमारे सामने क्यों आते हैं? इसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि मजहबी हिदायत हों, चाहे इखलाकी इक़दार हो, उनको हम अपने बच्चों के ऊपर मुसल्लत ना करें, वो हमारे बच्चों की तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बने। हमारे बच्चे खुद से अपने मज़हब पर अमल करना चाहे, अपने दीन को समझना चाहे और एक इखलाकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहे, इखलाकियात के उन उसूलों पर अमल करना चाहे जो हमारे दीन ने उनके लिए वज़ा किए, जो इंसानी माशरे में बहुत अहम है। ये सवालात इसलिए भी अहम है कि हम इस तासुर को ज़ाइल कर सकें कि मजहबी तालीम के अंदर या इखलाकी तालीम के अंदर किसी भी तरह की तनकीदी सोच की कोई गुंजाइश नहीं। गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों को वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिलीजियस या मॉरल एजुकेशन, यानी मजहबी या इखलाकियात के मुतल्लिक़ तालीम, तो इसके क्या मायने हैं। और जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिलीजियस और मॉरल फॉर्मेशन, यानी मज़हब या इखलाकियात के मुतालिक एक शख्स की शख्सियत साजी करना, इसका क्या मतलब है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मकसद एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता, यानी उसकी अक्ली और उसकी जहनी या उसकी फ़िक्री जो है वो तरक्की है। और इस मकसद के लिए उस बच्चे की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपने अंदर मौजूद तजस्सुस की जो फितरी सलाहियत है उसका इस्तेमाल करते हुए मालूमात, इल्म और हक़ाइक़ के हुसूल को मुमकिन बनाए। साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी उसकी मदद की जाती है कि वो मुख्तलिफ़ रिवायात को, जो इल्म की रिवायात हों, जो नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, उनको उनके तारीख़ी और सकाफ़ती पस मंज़र के अंदर देखने की कोशिश करें और इसके ज़रिए एक गहरी समझ हासिल करें। और आखिर में इन तमाम मालूमात को जो है वो उसका जायज़ा लेने या उसको एनालाइज करने की सलाहियत अपने अंदर जो है वो पैदा करें। गर्ज कि रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन किसी एक ख़ास मज़हब या किसी एक ख़ास इखलाकी रिवायत के मुतालिक नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ इखलाकी रिवायात को जो है वो बच्चे पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। जब हम रिलीजियस एंड मॉरल फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब शख्सियत साजी की बात करते हैं, तो ये एक जामे अमल है जिसके अंदर एक मखसूस रिलीजियस ट्रेडिशन या एक मखसूस मॉरल ट्रेडिशन के अंदर बच्चे की मुकम्मल शख्सियत को परवान चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर न सिर्फ ये कि उस बच्चे को
عقائد سے متعلق علم دیا جاتا ہے جس کو ہم ڈاکٹرینل نالج کہتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بچہ مختلف قسم کے ریچولز یعنی رسموں کو ادا کرتا ہے، مناسک کو ادا کرتا ہے، وہ اسپریچول پریکٹسز یعنی جو روحانی جو ہے وہ پریکٹسز ہے اس کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ذات کے ساتھ جو سب سے بالا تر ہے اپنا ایک رشتہ قائم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیوں مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اخلاقیات کی بات کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ تمام مذاہب، دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور خاص طور پر دین اسلام اور دین اسلام میں ہمارا طریقہ نہ صرف ایک شخص کو روحانی دنیا کا شعور دیتا ہے، عبادات کے اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ ہمارے بچوں کی شخصیت کو نکھارنے میں اور پورے معاشرے کی اخلاقی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ کیوں ہم نے مذہب کے ساتھ اخلاقیات کی بات کی۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا کے بہت سارے بڑے مذاہب بشمول دین اسلام اور خاص طور پہ دین اسلام میں ہمارا طریقہ جو ہے، جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ مذہب کے اندر صرف ہمیں جو ہے وہ روحانی دنیا کا تصور نہیں دیتا، یا چند عبادات یا چند مناسک تک محدود نہیں رکھتا، چند ریچولز تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ایک انسان کی جو اس مذہب کو، دین اسلام کو اور دین اسلام میں ہمارے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس کی پوری شخصیت سازی کرتا ہے، اور اس شخصیت سازی کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اس کی اخلاقی شعور اور اس شعور کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کیونکہ جب آپ ایک فرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ پورے معاشرے کے اخلاقی ڈھانچے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے 3 اداروں کا بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ہوتا ہے۔ پہلا ادارہ اس کی فیملی یا اس کا خاندان اور خاص طور پر اس کے ماں باپ ہے۔ دوسرا ادارہ وہ اسکول ہے جہاں بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، یعنی اپنے گھر کے علاوہ جو وہ اپنی زندگی کا بہت سارا وقت گزارتا ہے، بہت سارا حصہ گزارتا ہے وہ اسکول کے اندر۔ اور تیسرا وہ کمیونٹی یا وہ جماعت جس کے اندر وہ اور اس کا خاندان رہتا ہے۔ آج جب ہم کمیونٹی کی بات کریں گے تو ہم اسکول کی بات بھی ساتھ میں کریں گے۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز جو ہے سیکولر اسکول نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو کا مرکز ہمارے RECs یا ریلیجس ایجوکیشن سینٹرز ہیں، اور وہ ہماری کمیونٹی کا ایک جو ہے وہ لازمی حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی بھی بچے کے لیے جو پہلا فرسٹ لرننگ کانٹیکس ہوتا ہے، اس کی زندگی کا پہلا تناظر جہاں سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ارد گرد جو اس کے خاندان میں دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ اس کے دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، چاہے خاندان کے دوسرے افراد ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں، وہ اس سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیچرل لرننگ کانٹیکس ہوتا ہے، ایک فطری سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، جس کے اندر بچہ اپنے تعلق کے ذریعے جو کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ بچے کے اندر محبت کے احساسات، کسی کے ساتھ جڑنے کے احساسات، کسی کے لیے خود کو وقف کرنے کے احساسات، قربانی کے احساسات، یہ تمام چیزیں بچہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں سیکھتا ہے۔ والدین کی بچوں کے لیے بے پناہ محبت ان کو زندگی میں سب سے پہلے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ والدین کی قربانیاں دینا ان کو سب سے پہلے قربانی دینا سکھاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ سب سے پہلے نقل کر کے سیکھتا ہے، یعنی جیسا وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ جو ہے وہ ویسا کر کے سیکھتا ہے۔ کبھی آپ اس چیز پر غور کریں، زبان ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، لیکن بچہ کس تیزی سے اور کتنا اسموتھلی، کتنا سہل کے ساتھ زبان فطری طور پہ سیکھتا ہے۔
اور وہ کیسے سیکھتا ہے؟ وہ فالو کرتا ہے، وہ تقلید کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کے ارد گرد ہے اور جو زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ والدین کا، اہل خانہ کا بچوں کی زندگی پہ، ان کی شخصیت پہ، ان کی تربیت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کی تھی کہ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں، یعنی جیسا آپ کرتے ہیں ویسا جو ہے وہ بچے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دعا آتی ہے، اگر آپ اپنی عبادات ادا کرتے ہیں، اگر آپ رسومات میں شرکت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے بچوں کو دعا آپ سے سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے بچوں کے اندر عبادات کا تصور، مناسک کا تصور آپ کے ذریعے جانا چاہیے۔ گھر کے اندر وہ ماحول ہونا چاہیے جہاں سے بچے یہ چیز سیکھنا شروع کریں، جہاں سے یہ تمام اقدار، یہ تمام پریکٹسز بچوں کو منتقل ہونا شروع۔ ایک اور چیز، بچپن میں اور بچپن کے بعد جوں بچوں کی عمر آگے بڑھتی ہے، ان کے ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کسی بھی انسان کی شخصیت سازی کے اندر، کسی بھی بچے کی تربیت کے اندر، یا اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن ہونے کے اندر ماں باپ سے وہ تعلق بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور پہ ان ماں باپ سے جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جو اپنے بچوں سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں، ان کا جو ہے بچوں کے اوپر سب سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک ڈینش رائٹر، جو کہ 19ویں صدی کے ایک رائٹر ہیں، ان کی ایک کہانی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ کہانی کا نام ہے دا اسٹوری آف اے مدر، ایک ماں کی کہانی، اور اس سے لکھا ہے فیمس ڈینش رائٹر آتھر ہینس کرسچن اینڈرسن نے۔ 19ویں صدی کے یہ رائٹر ہیں۔ کیا خوب کہانی انہوں نے لکھی ہے، بڑی مختصر سی کہانی لیکن بڑی پر اثر کہانی، اور کہانی بہت اچھی طرح یہ واضح کرتی ہے کہ ایک ماں کی اپنی اولاد سے محبت کس قدر شدید ہوتی ہے، اور وہ اس شدت میں، اس حدت میں وہ اپنی ذات، اپنی ہستی کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچے کو ہمیشہ محفوظ دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہانی ایک ماں کی ہے جس کا چھوٹا بچہ بہت بیمار ہے، اور زندگی اور موت کے درمیان کی جدوجہد کے اندر ماں بہت زیادہ اداس ہے۔ ایک خوف اس کو اندر سے کھا رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کھو دے گی۔ بچے کا جسم، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی سانسیں زور زور سے چل رہی ہیں، اور ماں اس کے ہاتھ پکڑ کر، اس کے آنسو جا رہے ہیں، اور وہ خدا سے بس ایک دعا کر رہی ہے کہ اس کا بچہ اس سے نہ دور ہو جائے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص ان کے گھر آتا ہے، اور وہ بوڑھا شخص وہاں آ کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے وہ کوئی مسافر ہے، اور چونکہ شدید سردی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے پناہ لینے اس گھر میں آیا ہے۔ چونکہ بچہ سویا ہوا ہے تو والدہ اس بوڑھے شخص کی تواضع کے لیے اس کے لیے ایک گرم مشروب لینے جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے گرم مشروب لے کر آتی ہے، اور اس شخص سے پوچھتی ہے کہ خدا کی ذات جو بہت مہربان ہے، جس کے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ مجھ سے میرا بچہ تو نہیں چھین لے گا؟ وہ شخص دراصل ملک الموت ہے، جس کو وہ ماں پہچان نہیں پاتی۔ وہ نہ ہاں میں جواب دیتا ہے، نہ نہ میں جواب دیتا، اور چونکہ وہ ماں کئی پہروں سے نہیں سوئی تھی تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس ایک لمحے میں جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو اس کا بچہ اور وہ بوڑھا شخص وہاں سے غائب ہو جاتے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اور پریشانی میں باہر کی طرف بھاگتی ہے۔ تیز برف باری ہو رہی ہے، سردی شدید ہے۔ وہاں اسے ایک عورت کالے لباس میں ملتی ہے۔ وہ عورت نائٹ یعنی رات ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی سمبولک سٹوری ہے، اس کے اندر ہر کیریکٹر جو ہے اس کے اندر ایک اور کہانی ہے۔ بہرحال
یہ عورت انتہائی پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے اس بوڑھی عورت جو کالے لباس میں، سیاہ لباس میں ہے، جو رات ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے کسی بوڑھے آدمی کو اور اس کے ساتھ ایک بیمار بچے کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ اور بوڑھی عورت کہتی ہے میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے مجھے بتاؤ وہ کہاں گئے؟ وہ میرا بچہ ہے، وہ بیمار ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے دور ہو یا مجھ سے جدا ہو جائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک شرط پہ بتاؤں گی، تم جس طرح اپنے بچے کو لوریاں گا کے سناتی تھی، لولا بائز جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، جس طرح تم اپنے بچے کو وہ سنایا کرتی تھی، اور میں روز وہ رات کو سنتی تھی جب تم جو ہے وہ، کیونکہ وہ خود رات ہے وہ عورت، میں روز وہ سنا کرتی تھی کہ رات کو تم اپنے بچے کو وہ لوریاں سناتی تھی، مجھے وہ سناؤ۔ یہ عورت کہتی ہے میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے، میں پھر کبھی تمہیں سنا دوں گی۔ وہ کہتی ہے جب تک تم نہیں سناؤ گی میں تمہیں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں دوں گی۔ جب وہ اسے لوری سنا دیتی ہے تو وہ بوڑھی عورت اسے ایک جنگل کا پتہ دیتی ہے۔ یہ ماں اس جنگل میں پہنچتی ہے، پورے جنگل میں اندھیرا ہے، برف باری ہو رہی ہے، ایک طرف اسے کالے تاروں کی جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ان جھاڑیوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا بیمار بچہ ہو؟ وہ بچہ میرا ہے، مجھے اس کی تلاش ہے، مجھے بتاؤ اگر تم نے دیکھا ہو تاکہ میں اس شخص کے پیچھے جاؤں اور اس سے اپنے بچے کو حاصل کروں۔ وہ کالی جھاڑیاں اس سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں پتہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہمیں کوئی بھی اپنے گلے نہیں لگاتا۔ ظاہر ہے خاردار جھاڑیوں کو، کانٹے دار جھاڑیوں کو کون زندگی میں گلے لگاتا ہے؟ وہ جھاڑیاں اس سے کہتی ہے کہ جس طرح تم اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگا کے رکھتی تھی، اسی طرح مجھے بھی جو ہے وہ اپنے گلے سے لگا، تاکہ میری یہ خواہش پوری ہو کہ کوئی ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے گلے سے لگا۔ وہ عورت ان جھاڑیوں کو اپنے گلے سے لگاتی ہے، اور چونکہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں وہ اس کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی اسے اپنے بچے کا خیال ہے، اس کے اندر صرف ایک خواہش ہے کہ جتنی بھی تکلیف ہو، چاہے میرا جتنا بھی لہو بہے، لیکن مجھے اپنے بچے تک پہنچنا۔ پھر وہ جھاڑیاں اسے ایک جھیل کا پتہ دیتی، وہ جھیل تک پہنچتی، اور جب وہ جھیل تک پہنچتی ہے تو اس جھیل سے سوال کرتی ہے، وہی سوال، میرے بچے کو دیکھا؟ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ ہوگا۔ وہ جھیل اس سے کہتی ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے بچے کو دیکھا، ہمیں پتا ہے کہ وہ بوڑھا شخص اس کو لے کر کہاں گیا، لیکن میں تمہیں ایک شرط پہ بتاؤں گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنی یہ 2 آنکھیں دے دو، کیونکہ میں نے دنیا میں ان 2 آنکھوں سے زیادہ چمکدار چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ عورت بے تحاشا روتی ہے، اور اتنی روتی ہے کہ اس کی 2 آنکھیں نکل کے اس جھیل کے اندر چلی جاتی ہیں، اور جھیل کے اندر جاتے ہی وہ 2 موتیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اب اس عورت کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا جسم نڈھال ہے، لہو لہان ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور پھر وہ جھیل اسے ایک کشتی میں بٹھا کے ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے جو دراصل اس بوڑھے شخص کا، جو ملک الموت تھا، اس کا گرین ہاؤس تھا، اس کا گھر تھا، جہاں وہ تمام ان لوگوں کو جن کی وہ روحیں قبض کرتا تھا وہ ان کو وہاں رکھا کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ عورت دیکھ نہیں سکتی تھی، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس جگہ ہے، لیکن وہاں اسے ایک اور بوڑھی عورت ملتی ہے، اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیا میرے بچے کو دیکھا ہے؟ ایک بوڑھا شخص اس کو لے کر گیا ہے۔ تو وہ عورت اس سے کہتی ہے کہ یہ اسی بوڑھے شخص کا گھر ہے، اور وہ ابھی یہاں نہیں موجود، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ وہ یہاں واپس آئے گا۔ اور پھر وہ عورت اس کو ایک جگہ لے جاتی، کیونکہ یہ خود نہیں دیکھ سکتی ہوتی، وہ عورت اس کو ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، اور انہی پھولوں میں سے ایک پھول کے اندر اس کو اپنے بچے کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی، اور ظاہر ہے ماں چاہے آنکھیں ہوں یا نہ ہوں اپنے بچے کے دل کی دھڑکن پہچان لیتی ہے،
اور وہ پہچان لیتی ہے کہ میرا بچہ یہیں ہے، اسی پھول کے اندر ہے، تب وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ جن لوگوں کی روحیں وہ قبض کرتا تھا، جن کو وہ دنیا سے لاتا تھا، ان سب کو جو ہے وہ ان پھولوں کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں ملک الموت، وہ بوڑھا شخص وہاں آتا ہے، اور وہ بوڑھا شخص اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اس سے ایک سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ جگہ کیسے ڈھونڈی، تم کیسے یہاں تک پہنچ گئی؟ اور اس کے جواب میں وہ ایک بالکل سادہ سا لیکن انتہائی پر اثر، انتہائی پاورفل جملہ کہتی ہے۔ جب وہ یہ سوال کہتا ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئی، وہ جواب دیتی ہے کہ آئی ایم اے مدر، میں یہاں اس لیے پہنچ گئی کہ میں ایک ماں ہوں، اور ماں اپنے بچے کے لیے کہیں بھی جا سکتی ہے، کسی حد تک بھی جا سکتی۔ اور پھر اس عورت کے ساتھ اس ملک الموت کی بات چیت ہوتی ہے، وہ اس کو اس کی آنکھیں واپس کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کو اس کا بچہ واپس کرتا ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ یہ کہانی پڑھ سکتے ہیں، یہ کہانی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہانی آپ کو کیوں سنائی گئی؟ یہ کہانی سنانے کا ایک وجہ یہ تھی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ والدین کی جو اپنے بچوں سے محبت ہے وہ کتنی شدید ہوتی ہے، اور جب اتنی شدید محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اپنے بچوں کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم انہیں بہتر سے بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں ہر آسائش دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں ہر طرح سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ہر طرح سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ہر طرح سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جب یہ تمام چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک اور چیز جو ہمیں چاہنی بھی چاہیے، جس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کی ایک شخصیت جب بنتی ہے تو اس کے اندر ان کے دین کا، ان کے ایمان کا اور ان کے اندر اخلاقیات کا بھی وہ پہلو موجود ہو۔ جہاں یہ آریسیز کا فرض ہے، جہاں یہ اساتذہ کا فرض ہے، وہیں یہ والدین کا بھی فرض ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر، اس کی ماں کی گود، اس کے والدین کا سایہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے کی جو اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے، صحیح اور غلط کا تصور آتا ہے، وہ بھی والدین سے آتا ہے، اور وہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے والدین کو گھر کے دوسرے افراد کو باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اس چیز پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر بچوں کو اسکول بھیج دیا یا ہم نے بچوں کو آریسیز بھیج دیا تو ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو جائے گی، وہ اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو بھی سمجھیں گے، وہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو کردار والدین کا، گھر کا، خاندان کا، فیملی کا ہے، وہ کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دین، ہمارا فیض ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ میں جب جب موقع ملے ہم گھر کے اندر مل کر اپنی دعائیں، اپنی عبادات کو ادا کریں۔ ہم اپنے مذہب کے متعلق اپنے بچوں سے بات کریں۔ ہم معتدل موضوعات پر اپنے بچوں سے بات کرتے ہوں گے۔ بہت سارے والدین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے اسکول میں کیا کیا، آج آپ نے اسکول میں کیا سیکھا، کیا پڑھا۔ بالکل اسی طرح جب بچے آریسیز سے آئیں تو ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھیں کہ آج انہوں نے کیا سیکھا ہے، آج انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ اور جب ہم اپنے بچوں سے بات چیت کریں گے تو بچوں کے اندر اپنے والدین کو لے کر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں بچوں کو ہماری دعاؤں، عبادات سے، مناسک سے واقف کرانا ضروری ہے، جہاں ان سے بات چیت کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی آریسیز میں کیا سیکھتے ہیں، وہاں ایک اور نقطے کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا یا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہمارے طریقے میں مرید امام ریلیشن شپ ہے۔ امام کا جو کردار ہے ہماری زندگی میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری جماعت کے اندر، یہ بہت اہم ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اس پر اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں۔ اور جب ہم امام کے کردار کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے امام علیہ السلام کا کام ہے، جو AKDN کا رول ہے معاشرے کے اندر، جب ہم اس پر بات کریں گے تو اسی کے ساتھ
ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو امام علیہ السلام کی کاوشیں رہی ہیں، ہمیشہ جو اسماعیلی امامت کی کوششیں رہی ہیں، وہ یہی رہی ہے کہ انسانی معاشرے کو ایک بہتر، پرامن اور جو ہے وہ فعال معاشرہ جو ہے وہ بنایا جائے، جہاں تمام رہنے والے لوگوں کی معیار زندگی بہتر سے بہتر ہو، اور زندگی میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے ان کی مدد کرے۔ فیملی یا خاندان کی ذمہ داری کے بعد اب ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے اسکول اور کمیونٹی کے کردار پر، کیونکہ یہ دونوں ادارے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کسی بھی شخص کی نشو و نما کے لیے اور اس کی حصول تعلیم کے لیے۔ ناظرین، مذہبی تعلیم کے حوالے سے بحیثیت کمیونٹی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس مذہبی تعلیم کا ایک مربوط نظام تعلیم کریکولم کی صورت میں موجود ہے۔ یہ کریکولم دراصل ایک پرپس ڈریون ایجوکیشنل اپروچ کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا ہے، یعنی اس کے وسیع تر مقاصد ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کی زیر ہدایت وجود میں آیا ہے۔ یہ کریکولم جہاں ہمارے بچوں کو دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے بہت ہی اچھی طرح متعارف کراتا ہے، وہیں یہ کریکولم ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہماری اسماعیلی آئیڈینٹی یعنی بحیثیت شیعہ امامی اسماعیلی مسلم ہمیں اپنی شناخت کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کریکولم کو اگر ہم بہتر انداز میں ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اس کا ان کی زندگیوں میں بہت اچھا اثر پڑے گا، ان کی شخصیت بہت بہتر طور پر نکھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ اور اچھی طرح پڑھانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر انگیج کریں، یعنی بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خود سے اس کریکولم کو پڑھیں، وہ خود سے ان ٹیکسٹ بکس کو پڑھیں اور اس کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اس کریکولم کو پڑھتے ہوئے جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے جو سوالات ہیں ان کی مدد کریں کہ وہ ان سوالات کی گہرائی کو سمجھیں اور ان سوالات کے جوابات کو تلاش کریں۔ جب اس طریقے سے ہم ان کو نصاب پڑھائیں گے تو وہ جو ہے ان کی توجہ، ان کی دلچسپی تعلیم کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھے گی۔ اس میتھڈالوجی کو ہم چائلڈ سینٹر اپروچ کہتے ہیں، جس کے اندر بچہ جو ہے سیکھنے کے عمل میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں گے، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، والدین ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں۔ چار چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا طرز تعلیم یا ہمارا بچوں سے انگیج ہونے کا طریقہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے اندر کسی طرح کی ریزنمنٹ یعنی ناراضگی یا غصہ آئے، کیونکہ بعض اوقات طریقہ تعلیم اتنا ریجڈ ہوتا ہے، اتنا انفلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں لچک نہیں ہوتی کہ بچہ جو ہے وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتا، اس کے اندر جو ایک سیکھنے کی امنگ ہوتی ہے وہ امنگ ختم ہو جاتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا طرز تعلیم ایسا نہ ہو کہ بچوں کے اندر ریزنٹمنٹ یا کسی طرح کی ناراضگی و غصہ ہو۔ دوسری چیز، ہم بچوں کو یا ان کے اندر احساس پشیمانی نہ پیدا کریں، سینس آف گلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم ان کو گلٹی نہ فیل کرائیں اگر وہ کچھ چیزیں نہیں کر پا رہے، وہ کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ کچھ چیزوں پہ عمل نہیں کر پا رہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہت ہی غلط حکمت عملی ہے۔ یہ کبھی بھی ٹیچنگ کے اندر یعنی پڑھانے کے طریقے کے اندر اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی یا پذیرائی نہیں ہوتی کہ آپ سیکھنے والے کے اندر احساس شرمندگی یا احساس پشیمانی پیدا کریں۔ تیسری چیز، سیلف ڈاؤٹ۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو اپنی صلاحیتوں پر شک ہونے لگے،
यानी उनकी इस तरह हौसला शिकनी हो रही हो बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता कि उनके अंदर ये एहसास पैदा हो कि मैं सीख नहीं सकता या मैं सीख नहीं सकती। हमेशा एक हौसला अफजाई वाला तरीक़ेकार टीचिंग के अंदर होना चाहिए। हर बच्चा ये चीज़ हमेशा याद रखेगा, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, उसके सीखने की रफ्तार, उसकी पेस ऑफ लर्निंग अलग अलग होती है। तमाम बच्चे एक ही मेथड से, एक ही तरीक़ेकार से, एक ही रफ्तार से कभी भी नहीं सीख पाते। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। अगर कुछ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके अंदर ये शुबा पैदा कर दें कि वो सीख ही नहीं सकता। तो बतौर असातिज़ा, बतौर वालिदैन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जो कि बहुत अहम है, जिसको हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि हम बच्चों के अंदर मायूसी का एहसास ना पैदा करें। बच्चों के अंदर हम उम्मीद जगाएं। हमारा पूरा निसाब, हमारा पूरा तालीम करिकुलम हमारे बच्चों को ये बताता है कि मुख्तलिफ इंसानी माशरों ने, मुख्तलिफ इंसानी तहजीबों ने किस तरह तरक्की की है, उन्होंने अल्लाह की कायनात को कैसे समझा है, उसको कैसे एक्सप्लोर किया है, उन्होंने किस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फ़लसफ़ा हो, चाहे वो तारीख़ हो। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अचीवमेंट जो कुछ इंसानी नस्ल ने हासिल की है, जब आप बच्चों को ये बता रहे होते हैं तो आप उनके अंदर एक उम्मीद का एहसास जगा रहे होते हैं। उम्मीद का ये एहसास बच्चों की मजहबी और इखलाकी तालीम और तरबियत के अंदर बहुत ही अहम और कलीदी हैसियत रखता है। और आखिर के अंदर जो हमने शुरू में एक सवाल किया था कि क्या हम मजहबी तालीम के अंदर, इखलाकी नशोनुमा के अंदर क्या बच्चों की तनकीदी सोच की हौसला अफजाई कर सकते हैं। जदीद तहकीक और जदीद तालीमी रुझानात हमें ये बताते हैं कि हम बिल्कुल बच्चों के अंदर जो तनकीदी सोच है उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। भले हम उन्हें मज़हब की तालीम दे रहे हैं, भले हम उन्हें इखलाकियात की तालीम दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी मुकम्मल गुंजाइश मौजूद है कि हम उनकी तनकीदी सोच को खुशामदीद कहें। अगर बच्चे सवाल करते हैं तो उन्हें ये ना कहें कि आप इखलाकियात के मुतालिक या मज़हब के मुतालिक सवाल नहीं कर सकते। उनकी हौसला अफजाई करें कि वो सवाल करें, और जब वो सवाल करते हैं तो उनके साथ गुफ्तगू में इंगेज हों, उनके साथ बातचीत करें, उनके नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करें और अपना नुक्ता नज़र उनको समझाने की कोशिश करें। कभी भी उन्हें ये एहसास ना दें कि सवाल करना कोई गुनाह, कोई गलती या कोई जुर्म है। दूसरी चीज़, हमेशा एक डायलॉग का, एक डिस्कशन का, एक डिबेट का कल्चर रखें, चाहे वो आपका क्लासरूम हो या आपका घर हो। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो वालिदैन लगते हैं जिनके बच्चे उनके साथ कोई भी बात कर सकते हैं। यानी वो अपने और अपने बच्चों के दरमियान ऐसा माहौल, ऐसा रिश्ता रखते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा होता है बच्चों को अपने वालिदैन पे या अपने असातिज़ा से कि उनके दिल में कोई भी बात हो वो अपने वालिदैन या असातिज़ा से कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। एक और चीज़ जो बहुत अहम है, जो आज के दौर में ख़ास तौर पे, वो बच्चों को ये समझाना है कि हमारी ज़िंदगियों में मज़हब का क्या किरदार है, वो क्या मुस्बत तामीरी किरदार मज़हब इंसान की ज़िंदगी में अदा करता है। ये समझाना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे ये बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि मज़हब एक फ़र्द या माशरे की ज़िंदगी के अंदर क्या तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करता है। ख़ास तौर पे आज के दौर के अंदर, जिसे हम पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न यानी जदीद दौर कहते हैं, जहाँ लोगों ने जदीदियत के भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, और वहाँ जो मज़हब का किरदार है, जो मज़हब इंसान को एक शेल्टर देता है, वो समझाना बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम मज़हबी तालीमात को
مذہبی پریکٹسز کو ان کی روزمرہ زندگی سے لنک کریں گے، ایک رشتہ ان کو سمجھنے میں مدد دیں گے، وہ رشتہ جو دین کی ہدایات، جو دین کے اقدار، جو اخلاقی اقدار اور ان کی روزمرہ زندگی کے اندر ہے۔ اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے دین کو پریکٹس کریں۔ امام علیہ السلام نے 2018 کو اٹلانٹا امریکہ میں فرمایا، امام نے فرمایا یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ اپنی مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں تو آپ اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے وسائل کو مختص کریں، آپ ان کے لیے ریسورسز رکھیں۔ اور ان ریسورسز میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ان کی دنیاوی تعلیم تاکہ وہ دنیا میں ایک بہتر زندگی گزار سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین کی تعلیم تاکہ وہ اپنے دین کو بہتر طور پہ پریکٹس کر سکیں۔ امام نے مزید فرمایا کہ جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، امام نے فرمایا جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف دنیاوی تعلیم یا سیکولر ایجوکیشن نہیں، بلکہ یہ مذہبی تعلیم بھی ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کے لیے مذہبی تعلیم اتنی اہم ہے جتنی ایک شخص کے لیے جو ہے وہ دنیاوی یا سیکولر ایجوکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور امام نے کہا بحیثیت امام کے ہم اس چیز کو بہت خاص اہمیت دیتے ہیں۔ تو اب جب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف ہیں تو میں یہی عرض کروں گا کہ مذہبی تعلیم اور اخلاقی تعلیم، مذہبی نشو و نما، شخصیت سازی اور اخلاقی شخصیت سازی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین اور خاندان اپنا کردار ادا کریں، RECs اور RECs کے اساتذہ اپنا کردار ادا کریں، اور بحیثیت کمیونٹی ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جب ہم مل کر اپنا کردار ادا کریں گے تو بچے مذہبی تعلیم کی طرف، اخلاقی قدروں کی طرف خود توجہ دیں گے، وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس پر عمل کرنے پر فخر محسوس کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو آئندہ آنے والے سالوں میں ہم ایک بہتر انسانی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے صبر اور اطمینان کے ساتھ سنا۔ خدا حافظ۔